बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, मैं हूँ उन्ज़िला ज़रशान। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इस्लामी मुआशरा कैसा होना चाहिए। इस्लामी मुआशरे की अगर बात की जाए तो दर हकीकत इस्लामी मुआशरा वो होना चाहिए जो जहाँ पर कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक तमाम तर उसूल हों और वहाँ पर उख़ुवत, मसावात, अदल, इंसाफ, भाईचारे को बुनियादी उसूल समझा जाता हो, जहाँ पर रंगो नस्ल की तफरीक ना हो बल्कि तक़वा को फ़जीलत हासिल हो। तो उलमा से आज हम रहनुमाई लेते हैं कि क्या आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वो कहलाता तो इस्लामी मुआशरा है, लेकिन क्या दरअसल हम उस तमाम तर उसूलों को लागू करने में कामयाब हो पाते हैं। और आज आलमी यौम यतामा भी है, उस हवाले से भी हमें बात करनी है। कुछ गुफ्तगू कोशिश करेंगे कि उस हवाले से भी हो जाए। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सीरत स्कॉलर ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर पीर तारक शरीफज़ादा साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। सबसे पहले इस्लामी मुआशरे के ऊपर हमें बात करनी है, तो इस्लामी मुआशरे के क्या उसूल हैं, दीन ने क्या बताएं कि मुआशरा होना कैसा चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम रऊफ़ुर्रहीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शब मिराज व इसरा, सूरह इसरा में अल्लाह ने इसको ज़िक्र फरमाया, जो इस्लामी मुआशरे की तश्कील के लिए बुनियादी उसूल व ज़वाबित अता किए वो 14 थे। उनमें से आपने इंट्रो में कुछ बयान कर दिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। इस्लामी मुआशरे की सबसे पहली निशानी, शनाख्त, पहचान ये होती है कि वहाँ अल्लाह को माबूद समझा जाता है। उबूदियत अल्लाह की, नमाज, रोज़ा, सब कुछ ये अल्लाह के लिए होता है। तो अल्लाह ताला की जो इबादत की बुनियाद है ना, ये असल में एक ऐसी बुनियाद है कि जिससे इंसान के दिल के अंदर वो सारी चीज़ें पैदा होती हैं, जिसको हम हमदर्दी कहते हैं, रहमत कहते हैं, नरमी कहते हैं, दूसरों के साथ भलाई कहते हैं, दूसरों की एहसासमंदी कहते हैं। ये सब नमाज और रोज़े से और अल्लाह की इबादत से पैदा होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक इस हवाले से हमारे लिए मशर राह है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। जब बंदा नमाजी बन जाता है ना, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ये खूबियाँ पैदा करता है कि नेकी का जज्बा पैदा होता है, नेकी का शौक़ पैदा होता है, बुराइयों से नफरत पैदा हो जाती है। जिनको हम ज़्यादती कहते हैं, दूसरों के साथ बेइंसाफ़ी कहते हैं, उससे इंसान दूर हो जाता है, बच जाता है। इंसान तकवे और परहेज़गारी के करीब आ जाता है। हया गैरत उसके अंदर पैदा होती है, फ़तो इस्मत की वो कदर कीमत को जानने वाला बन जाता है। तो ये सबसे पहला उसूल ये बयान फरमाया। दूसरा बयान किया हुकूकुल इबाद के तौर पर व बिल वालिदैन एहसाना, कि वहाँ उस इस्लामी मुआशरे में जो वालिदैन होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको बोझ नहीं समझा जाता। इम्मा अन यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहाँ वालिदैन को अपने लिए नेमत समझा जाता है, अपने लिए बायस रहमत समझा जाता है, उनके वजूद को अपने लिए बायस बरकत समझा जाता है। इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाज़ औक़ात जो अल्लाह तुम्हारी नुसरत फरमा रहा होता है, मदद कर रहा होता है, तुम्हें बेतहाशा रिज़्क़ अता कर रहा होता है, तरक्की अता कर रहा होता है, वो तुम्हारी काबिलियत से नहीं, तुम्हारे कमालात की वजह से नहीं, कि तुम बड़े साहिब हुनर इस वजह से नहीं, वो बाज़ औक़ात तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की दुआओं की बरकत से, उनके वजूद की बरकत से। तो इस्लामी मुआशरे में ओल्ड एज होम नहीं खुले जाते, इसकी ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो इनको अपने लिए बायस रहमत समझा जाता है, उनके वजूद को अपने लिए बायस मोहब्बत समझा जाता है। अभी हम ऑफ थे तो डॉक्टर साहब इस हवाले से भी बात कर रहे थे अपने वालिदैन करीमैन के हवाले से। तो मैं सोच रहा था यकीनन कि हर मुसलमान के दिल के अंदर अल्लाह पाक ने जज्बा पैदा किया हुआ है। तीसरा, वहाँ पर सिला रहमी होती है, एक दूसरे के एहसासमंदी, अपने जो रिश्तेदार होते हैं, बरादरी होती है। हमारा मुआशरा तो ऐसा बाज़ का हम सुनते हैं वो जी मेरा शरीक है, वो मेरा शरीक है। वो शरीक कौन होता है? शरीक तो नहीं होते, वो तो आपके मददगार हैं, वो आपके आवान हैं, वो आपके साथी, वो आपके खून के रिश्तेदार हैं। और ये सिला रहमी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बा अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व युनसल लहु फी असरिही फलियसिर रहिमहु। जो ये चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए और मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए, मेरी उम्र लंबी हो जाए,
بندہ بیماریوں سے بچ کر حادثات سے محفوظ رہ کے عمر لمبی پاتا ہے نا. تو فرمایا بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو, حادثات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو, لمبی زندگی پانا چاہتے ہو تو کیا کرو, اور رزق زیادہ چاہتے ہو, اضافہ اس میں چاہتے ہو, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. رشتہ داروں کے, یہ اسلامی معاشرہ ہے, یہ مسلمان معاشرہ ہے. اور یقیناً اس معاشرے میں یہ 14 اصولوں میں ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ وہاں جو کمزور طبقات ہیں جن میں یتیم سر فہرست ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر بیت فی یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی یتیم یساء الیہ, وہ گھر اللہ کے ہاں سب سے پیارا گھر محسوس ہوتا ہے, شمار کیا جاتا ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو, بانجا بتیجا کوئی عزیز و اقارب میں سے, اور گھر والے اس کو بوجھ نہ سمجھیں, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, حسن سلوک کرتے ہو. اور بدترین گھر وہ شمار ہوتا ہے کہ جس میں یتیم رہتا ہو اور گھر والے اس کے ساتھ برا سلوک رکھیں, برا رویہ رکھیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یتیموں کے ساتھ خاص طور پر ہمدردی کرنے کا فرمایا. آقا فرماتے انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ, میں اور کفیل جو یتیم کی کفالت کرنے والا, اس کی پرورش کرنے والا, اس کی تعلیم کا بندوبست کرنے والا, قیامت کے دن جنت میں اس طرح پڑوسی ہوں گے, اس طرح ملے ہوئے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہیں. اس کے آگے تو کوئی بات رہی نہیں جاتی نامہ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں, ہمیں اسلامی معاشرے پر بات کرنی ہے, یہ بھی جاننا ہے کہ وہاں کے تاجر کیسے ہوتے ہیں, اساتذہ کیسے ہوتے ہیں, طلبہ کا کیا کردار ہے. لیکن سب سے پہلے کوئی واقعات سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں بتا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ معاشرہ کیا معاشرہ تھا. بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ. اور آج کا عنوان جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی بڑا معنویت پر بھرپور ہے کہ اگر ہم من حیث الامت اور من حیث القوم سنجیدگی کے ساتھ رمضان المبارک کی متبرک ساعتوں کی دیگر برکتوں کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کے حوالے سے معاشرے کی جو بہتری ہے اس پر غور و فکر کر سکیں, اور کچھ اس گفتگو کے نتیجے میں حاصل ہونے والا جو خیر کا سلسلہ ہے اسے نہ صرف سماعت کی برکت کے لیے اسے سنیں, بلکہ ایک درجہ آگے جا کے عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کریں, تو شاید اگلے رمضان تک ہم زیادہ بہتر حالت میں اور زیادہ قابل فخر حالت میں اپنے معاشرے کا تذکرہ کر سکیں, دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا جا سکے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین رحمت جو ہے وہ گھرانے کی اہمیت پر اور معاشرے کی اہمیت پر, معاشرے کے درمیان جو مختلف انداز میں رشتے موجود ہیں ان کی قدر و منزلت کے حوالے سے بڑی تلقین فرماتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ یہ ایک ایسا دین ہے جس کی وسعت کا اندازہ, اور دوسرے لفظوں میں اگر میں اسے وسعت قلبی کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کی وسعت قلبی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کائنات میں موجود اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ جو ہے وہ قائم کرتا ہوا نظام نظر آتا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے ایک پہلا اکلوتا نظام حیات ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں پڑا ہوا پتھر جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا ایک رشتہ یہ ہے کہ اس کا خالق اور آپ کا خالق ایک ہے. سو دونوں کا کیونکہ خالق ایک ہے, اس کی نسبت سے جب ایک رشتہ قائم ہو گیا تو آپ نے اس کے لیے بھی خیر خواہی کا تصور اپنے دل میں رکھنا ہے. اشراط الارض سے لے کر دیگر جانداروں تک جو دین جو ہے وہ حقوق اور فرائض کے ذیل میں خیال رکھنے کی اور فکر مندی کی تلقین کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے میں ہمارے ساتھ کل وقتی طور پر جڑے ہوئے رشتے جن میں والدین, جیسے قبلہ شاہ صاحب ابھی کس خوبصورت انداز سے وہ جو بنیادیات ہیں جو دین نے ترجیحات کی شکل میں ہمیں بیان کی ہیں اس انداز میں ہمیں تربیت ہماری فرما رہے تھے کہ وہ رشتے جو ہماری زندگی کے اندر زندگی پر اعتماد کا ذریعہ بنتے ہیں, زندگی پر جواز کا ذریعہ بنتے ہیں, ان کے حوالے سے دین رحمت کتنی تفصیل سے بات کرتا ہے. جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. آپ تصور کیجئے وہ کریم رب جس کا اول تاخر حوالہ اور تعارفی فیاضی اور معاف کرنا ہے, وہ کہتا ہے میں اپنے ساتھ کیا ہوا معاملہ جو ہے اس میں کہیں کمی کوتاہی حقوق اللہ کے ذیل میں ہو, ایک دفعہ بندہ توبہ کرے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. اسلامی معاشرے میں دیگر جو افراد آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں مختلف رشتوں میں, ان کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے مجھ سے بندے کا تصفیہ ہو بھی چکے نا تب بھی اس کا معاملہ اس وقت تک مکمل ختم نہیں ہوتا جب تک وہ جن بندوں کی حق تلفی کر بیٹھا ہے. گویا معاشرے میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو دیگر رشتوں کے حق تھے, جہاں جہاں اس سے کمزوری ہوئی ہے ان رشتوں کے حوالے سے جب تک ان لوگوں کی دل آزاری پر معافی نہیں طلب کر لیتا, گویا تلافی نہیں کر لیتا, اس وقت تک اللہ کے ہاں بھی اس بندے کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ہی رشتے قائم کرنے اور ان کے ساتھ ان کو نبھانے کے لیے وہ جو ایک اعلیٰ درجے کی اعلیٰ ظرفی درکار ہے
اس سے عبارت نظر آتی ہے۔ میرے کریم آقا جہاں پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک، اپنی رضائی ماؤں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کا پیکر نظر آتے ہیں، اپنے بھائی جناب علی کرم اللہ وجہ کریم اور آپ کے اپنے باقی جو کزنز ہیں ان کے ساتھ محبت کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں بلکہ شاہ صاحب کے ذوق کو دیکھتے ہوئے یہ بات اپنے سامعین و ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ہم عمومی طور پر جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم شریکہ کہہ دیتے ہیں، ہم گاؤں دیہات کے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں یہ لفظ بڑا معروف ہے اور استعمال ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو کزنز ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں ہمارے شریکہ شمار ہوتے ہیں، یعنی ہمارا ان کا ایک مقابلہ چلتا ہے۔ میں جب بھی اس انداز میں کہیں بات ہوتی ہے تو میرے دل اور دماغ فوراً سرکار ختمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں وہ رشتے جو حضور کے کزنز بنتے ہیں ان کے ساتھ حضور کی شفقت اور محبت نظر آتی ہے۔ یعنی تاریخ میں کوئی شخص ایسا ہے جو یہ بیان کر سکے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ میرے کریم آقا کی کیسی محبت ہے، خود جناب علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت جعفر طیار جو حضور کے براہ راست کزن ہیں، یعنی ہم تک حضور نے اپنی ان احباب کے ساتھ محبت اور شفقت سے ایک پیغام بھیجا کہ یہ میرے کزن جس طرح میں انہیں اپنا دست و بازو اور اپنے حقیقی بھائی جیسا سمجھتا ہوں، نہ صرف سمجھتا ہوں بلکہ ان کے ساتھ خیر خواہی بھی کرتا ہوں اور ان کو اتنی عزت اور تعظیم بھی دیتا ہوں، اپنے عمل سے بھی، اپنی زبان اور اپنے رویے سے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کا ایک پہلو جس پر بہت زیادہ اس وقت بھی کام کرنے کی ضرورت ہے وہ جو ہمارے محبت اور معاونت کے لیے اللہ نے رشتے قائم کیے ہیں، انہیں اپنا مقابل نہ تصور کیا جائے بلکہ انہیں اپنا حصہ تصور کیا جائے اور ان کا ویسے ہی ان کی حق ادا کرنے کے لیے کوشش کی جائے جیسے سرکار ختمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے متی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ایک کلام سنتے ہیں، پھر بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے۔ جی متی صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آج عالمی یوم یتیم بھی ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے۔ علامہ صاحب اس موضوع پر اگر تھوڑا جائزہ لیا جائے تو یتیم ہونا obviously کسی کا کوئی نقص نہیں ہے بلکہ منشا ہے خدا بندی، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ اس معاملے میں بھی ڈسکرمنیشن دیکھنے میں آتی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ اسلامی معاشرے میں یتیموں کے ساتھ جو سلوک برپا کر رکھا ہے ہم نے، کیا وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ ذرا بیان یقیناً یتیم ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، نہ کوئی عار ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت لفظ منشا بولا، اللہ اپنے محبوب کبھی در یتیم نہ بناتے، اور اللہ نے قسمیں اٹھا کر آپ کی یتیمی کو بیان فرمایا، آپ کے در یتیم ہونے کو اللہ نے قسمیں اٹھا کے بیان فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانے دیے، آپ کو کیا ہم نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا۔ تو اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے در یتیم سے اٹھا کر کائنات کے لیے بدر منیر و سراج منیر امام الانبیاء بنایا۔ بہت ساری اکابر ہماری ہستیاں ایسی گزری ہیں ذرا بہن جو یتیم تھے لیکن اللہ نے ان کو بہت بلند مقام عطا کیے۔ امام بخاری یتیم تھے، امام بخاری بچپن میں یتیم تھے، چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے اور اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا محدث بنایا، صحیح بخاری کے مصنف تھے وہ۔ اللہ حاضر القیاس بہت سارے آئمہ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ ادھر نہیں، تو اس لیے یہ تو خیر عار اور عیب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ہمیں یتیموں کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ کسی یتیم کے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیرتا ہے نا تو فرمایا کہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی اللہ اس کی نیکیاں درج کرتا ہے۔ ایک آدمی نے آ کے نبی پاس سے عرض کی اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے کوئی نسخہ بتایا کہ جس سے نا میرا دل نرم ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں فَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، اگر اپنے پتھر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے انسان کے دل میں اللہ سختی ختم کر دیتا ہے، نرمی رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ یقیناً آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ خیر بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ الحمدللہ یہاں یتیموں کا بہت بڑی تعداد میں نے لوگوں کو دیکھا جو یتیموں سے محبت کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں۔ ایسے ادارے قائم ہیں کہ جہاں پر یتیموں نے تعلیم حاصل کی، ان کو اللہ نے بہت سربلند کیا بعد میں۔ لیکن بعض ہمارے ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے اندر بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، بعض اوقات یتیموں کو کمزور سمجھ کر ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، خاص طور پر عزیز و اقارب کے اندر یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وعید بیان فرمائی ہے، ان الذین یأکلون اموال یتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا،
सयस्लौन सईरा, और यतीमों का माल खाने वालों, ये तुम दौलत से अपने पेट नहीं भर रहे, तुम जहन्नम की आग से अपने पेट को भर रहे हो। अन करीब तुम दहकती आग में डाल दिए जाओगे। वलयख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम, आज यतीमों का माल खा रहे हो ना, डरो उस वक़्त से कि कल इसी माल के खाने की वजह से तुम्हें जल्दी मौत आ जाएगी और फिर तुम अपने बच्चों को यतीम करके चले जाओगे दुनिया से। यतीमों के माल के करीब न जाओ। वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन, अल्लाह पाक ने फरमाया खाना तो बहुत दूर की बात, वो यतीम के माल को हड़प करने के करीब भी न जाना। ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा अल्लाह के यहाँ जुल्म है। तो यकीनन यतीमों के मामलात में अल्लाह ताला ने हमें बहुत तालीमात इरशाद फरमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखाया। और मैं ये समझता हूँ अल्लाह अकबर, जो सहाबा शुहदा हो जाते थे ना, शहीद हो जाते थे, अभी हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं वो बलूचिस्तान में जी, उनके लिए भी हमें दुआ करनी है। और साथ उनके जो यतीम बच्चे हुए हैं हमने उनके लिए भी अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम शुहदा के गर्द खुद तशरीफ लेके जाते थे और जाकर उनके यतीम बच्चों से मोहब्बत करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र जो थे ना, वो अभी जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, नबी पाक के कज़न थे हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली के भाई थे, नबी पाक के चचाज़ाद भाई थे, कज़न थे। जब वो शहीद हुए ना तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर तशरीफ़ लेकर गए, उनके यतीम बच्चों को आपने गोद में बिठाया, उनसे मोहब्बत की, उनसे प्यार किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो उसवा हसन है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मैं समझता हूँ कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपने मशरे रात बनाना चाहिए। ये कामयाबी का रास्ता भी अलामा साहब। डॉक्टर साहब आपको भी इसी पॉइंट पे शामिल है, गुफ्तगू करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ बनता है कि मैं लोगों को दो ज़ईफ़ों के हक़ से बहुत डराता हूँ कि उनके हक़ में ख़ताही मत करना, एक यतीम और फिर दूसरी औरत। इन दोनों फैक्टर्स को ज़रा अलग अलग एक्सप्लेन करें। जी, ये दोनों ही बड़े नुमायाँ शोबाजात हैं ज़िंदगी के, और मैं ये समझता हूँ आज क्योंकि हम इस्लामी मुआशरे के ज़ैल में भी गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई भी मुआशरा जो है वहाँ पर यानी जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा एक कमज़ोर तबके का तासुर पाया जाता है वो ख़वातीन हुआ करती हैं या यतीम और मसाकीन जो हैं वो हुआ करते हैं। और ये जो कमज़ोरी का तासुर का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि शैतान बहुत जल्दी जो है वो गुमराह करने के लिए इन दोनों तबकात की कमज़ोरी को जवाज़ बनाता है और दलील के तौर पर पेश करता है। फिर कुछ बदबख्त इन अल्लाह की दो वसी नेमतों से बरकत हासिल करने की बजाय इनकी हक तलफ़ी करके अपने लिए दुनिया और आखिरत का वबाल जो है वो समेट लिया करते हैं। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि यतीमों के साथ तो मोहब्बत का मामला ये है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है वो यतीमों के साथ उसने सलूक करने की एक अमली सूरत के तौर पर नज़र आती है। तारीख़ में ये वाक़या जो है वो आसमान पर चाँद की तरह चमकता हुआ नज़र आता है कि ईद के दिन करीब हैं और ईद की तैयारियों के का मंजरनामा है। सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए अपने काशाना रहमत से मस्जिद की तरफ जाते हैं और क्या देखते हैं, ईदगाह की तरफ जा रहे हैं और हुजूर क्या देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो नए लिबास पहनकर ईद की तैयारियों से पहले अपनी ज़िंदगी से भरपूर खुशियों का इजहार कर रहे हैं। और इसी गलगले के दौरान एक बच्चे को उदास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदासी में एक अलग थलग कोने में बैठा हुआ पाते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि उसका क्या सबब है उसकी उदासी का। तो वो बच्चा बताता है कि मैं चूँकि यतीम हूँ और मेरे वालदैन का साया शफ़क़त मुझे मैसर नहीं है। ये सारे बच्चे जो खुशियाँ मना रहे हैं इनके वालदैन ने तो इनके लिए ईद की खुशियों के असबाब इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन मैं क्योंकि वालदैन के साए और शफ़क़त से महरूम हूँ इसलिए मेरे पास वो असबाब मैसर करने वाला कोई मौजूद नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने घर से उस मोहब्बत और शफ़क़त और सरशारी के साथ निकले थे, इस बच्ची की इन बातों को सुनकर आपका दिल गुदाज हो जाता है, चश्माने मुक़द्दस से आंसू रवां होते हैं, उसे अपने साथ बगलगीर करते हैं और वहाँ से वापस पलटते हैं अपने घर की तरफ और आके सैयदा आयशा सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनको मुखातिब करके कहते हैं कि इन्हें तैयार किया जाए। और एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी को भेजा कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास जाके अर्ज़ करें कि हज़रात हसनैन करीमैन के जो बेहतरीन लिबास है उनमें से एक लिबास अता किया जाए। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को मुखातिब करके क्या बात कही, हुज़ूर ने फरमाया क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो
یعنی تمہارے چہرے پر جو اداسی ہے وہ کم نہیں ہو رہی، تو حضور اس کی دلجوئی کیسے فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں محمد تمہارے والد کے طور پر ہوں اور عائشہ تمہاری ماں کے طور پر ہیں؟ ایک روایت میں کہ حضرات حسنین کریمین جو ہیں وہ تمہارے بھائیوں کی طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں اس کی ناز برداری کرتے ہوئے آپ تصور کیجئے کہ وہ معاشرہ جس کے اندر یہ یتیم پل بڑھ رہا ہوگا اور اس اداسی اور محرومی کے ساتھ ہوگا، اس کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا جب پنڈال کے اندر اصحاب موجود ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پاکیزہ انگلی کا سہارا لیے اس بچے کو اپنے ساتھ اس پنڈال کے اندر لا رہے ہیں۔ یعنی اصحاب میں سے کتنے ایسے تھے جو اپنے بچوں کے حوالے سے اس پر فخر اور رشک فرما رہے تھے کہ پروردگار اے کاش آج جو اس بچے کو حضور کی طرف سے محبت، شفقت اور عزت میسر آ رہی ہے، کاش ہمارا بیٹا جو ہے، ہمارا بچہ اس جگہ پر، اس مقام پر ہوتا اور عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھایا، اور یہ ہمیں نمونے اور اسے ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ناظرین بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں کہ اسلامی معاشرے میں تاجروں کا کیا کردار ہے، اساتذہ کا کیا کردار ہے، طلباء کیسے ہونے چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جہاں دنیا بھر میں چیزیں سستی ہونی چاہیے، وہیں ہم مہنگی کر دیتے ہیں۔ کوئی بیماری آ جاتی ہے، جیسے کورونا آیا تھا تو ماسک اور ادویات نایاب ہو چکی تھی۔ کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اسلامی تعلیمات ہیں، اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ نے تو ہمیں پتہ کیا سبق دیا ہے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین، فرمایا جو سچ بول کر کاروبار کرتا ہے نا بندہ اور انتہائی امین ہونا ثابت کر دیتا اپنا، تو فرمایا قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جی، ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنی، دوسروں کی ہمدردی کرنی، ان کو نفع پہنچانا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع بخش ہو۔ اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا بنتا ہے اللہ اس کو استحکام عطا کرتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کاروبار میں فروغ عطا کرتا ہے۔ لیکن سچی بات ہے ہمارے اس معاشرے میں اگرچہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، خدا ترس بھی موجود ہیں، احساس مند بھی موجود ہیں، لیکن سچی بات ہے ماہ رمضان میں جب دیکھتا ہوں تو دل میرا زخمی ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے کیا کردار اپناتے ہیں کہ ایک ایک دن میں ہم چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور رمضان میں تو ہمیں سستی کرنی چاہیے، اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں۔ میں اٹلی کا ایک پرسوں ترسوں دیکھ رہا تھا، اٹلی کے ایک سپر سٹور نے لکھ کر لگایا کہ ماہ رمضان کی وجہ سے ہمارے ریٹ جو اصل یہ تھے اور اب ہم نے رعایت کر کے یہ کر دی۔ وہ کرسمس میں تو کرتے ہیں نا، وہاں کی ایئر لائن، وہاں کا ریلوے، وہاں کی بسیں، ٹرانسپورٹ سب اپنی وہ ٹکٹوں کے پیسے کم کر لیتے ہیں، تاجر اپنی چیزوں کے پیسے آدھے آدھے کر لیتے ہیں، ہمارے الٹ ہو جاتے تو ہم الٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ سے ڈرنے والی بات ہے، یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے کہ ہم ریٹ بڑھاتے ہیں نجائز۔ اور پھر اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، یہ سمجھتے ہیں ہم بڑی کاریگری کر رہے ہیں، 100 روپے کی چیز ہم 200 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ وہ یہ جو ہماری شربت کی بوتل ہے نا، میں نے ابھی اس رمضان میں، اس رمضان کی مجھے بات یاد آ رہی، میں نے خریدی وہ کچھ افطار کے لیے، تو مزید میں نے 100 خریدنی تھی، تو اگلے دن میں نے جب وہ مغائی نے تو پتہ چلا کہ ایک 100 روپیہ اس کے قیمت ایک دن میں بڑھ گئی۔ بالکل ایسے ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں بڑے کہنے لگے؟ رمضان شریف کی وجہ سے۔ تو یقیناً یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں، یہ اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے، معاف کرنا یہ نجائز منافع خوری ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ قرآن فرما رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسا کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنے والے اور اب دیکھیے جو اللہ کی مخلوق کو نفع دیتے ہیں، الخلق عیال اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مخلوق ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ دیکھتا ہے کہ میرے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کون کرتا ہے اور برا سلوک کون کرتا ہے۔ اب کوئی کافر جس کو ہم کافر کہتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق پہ ترس کھائے، وہ ماہ رمضان کے احترام میں مسلمانوں کو چیزیں آدھی قیمت پہ دینا شروع کر دے، اب اللہ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے گا، یہ ہمارے ساتھ کرے گا کہ جو ہم رمضان کے نام پہ چیزوں کے ریٹ ڈبل کر رہے ہیں۔ اس لیے یقیناً ہمیں اس بات پر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات اساتذہ کرام کی، یقیناً اساتذہ
اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ روحانی باپ ہوتے ہیں. ان کا یہ فرض ہے اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو اپنی روحانی اولاد سمجھ کر، جیسے ہم اپنی اولاد کے بارے میں ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ یہ پروان چڑھے، یہ علم میں آگے بڑھ جائیں. دنیا کے اندر دیکھیں نا، باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نظر آئے، وہ ترقی کر کے مجھ سے بھی آگے نظر آئے. تو روحانی باپ ہیں یا اساتذہ روحانی باپ ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ اپنے بچوں پر، اپنے طلباء پر محنت کرے. اور طلباء کا آپ نے پوچھا، یہ طلباء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کا دل و جان سے احترام کرے، ادب کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا. ایک دن ایک جنازے میں گئے تو وہاں دیکھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بڑے علماء صحابہ تھے ان میں سے ایک تھے. وہ جنازہ پڑھانے کی تشریف لائے ہوئے تھے. جب وہ وہاں سے نکلے نا فارغ ہو کر، تو سواری پہ بیٹھنے لگے تو بھاگ کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی رکاب پکڑ لی، رکاب ہاتھ میں پکڑ لی جہاں انہوں نے پاؤں رکھنا تھا. تو انہوں نے کہا، یبنا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نبی پاک کے چچا کے بیٹے ہو. تو انہوں نے کہا، ہاکذا نصنع بعلمائنا، ہم اپنے اساتذہ کے اسی طرح کرتے ہیں، ہم نے یہ سیکھا دین میں. تو یقیناً ہمیں ان کا احترام، یہ اسلامی معاشرہ ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، بحیثیت مسلمان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری انفرادی ذمہ داری کیسے ہے اور ہم اس معاشرے میں کیسے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے قبلہ شاہ صاحب نے آغاز کلام پر فرمایا تھا نا، قرآن حکیم کی اس آیت سے رہنمائی لی کہ اسلامی معاشرہ جو اللہ کو درکار ہے، جو اللہ کی نظر میں اسلامی معاشرہ ہے، یعنی اسلامی معاشرے سے مراد جو اللہ کا پسندیدہ معاشرہ ہے، اس کے خد و خال، اس کی بنیادیات اللہ کے ساتھ اپنی خشیت کا اور محبت کا تعلق قائم کرنے پر اس کی اساس ہوا کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انفرادی درجے پہ بھی جب کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کو ترجیح اول بنا لیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ان کا خیال رکھ کر زندگی کی کوئی ایک نئی شکل دینا شروع کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے سارے خساروں کو خیر میں بدل دیا کرتا ہے. یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ بندہ زندگی کے جس مرحلے پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اسی لمحے اس کے سارے سابقہ جو خسارہ ہے اس کو خیر کے اندر تبدیل کر دیا کرتا ہے. من حیث المعاشرہ بھی بالکل اللہ سے حقیقی خیر پانے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے ظاہری معیارات جو ہم نے قائم کر رکھے ہیں اور جن سرابوں کے پیچھے ہم کامیابی کے نام پر ہلکان ہو رہے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان سے تائب ہو کر پوری خلوصی نیت کے ساتھ انفرادی درجے پر بھی اور اجتماعی درجے پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے نظام اور اللہ کے فرمان کے سپرد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ معاشرہ جو ہے اثر نو پھر وہی سارا وقار، وہی ساری برکتیں حاصل کرنا شروع کر دے گا. مجھ سے آج کل اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے تو ہمارے معاملات میں پہلے سے زیادہ بگاڑ کیوں آ رہا ہے، ہمارے معاملات میں کیوں ہم زیادہ انحطاط کا شکار ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کی جو منشا ہے اس کی روح کو نہیں سمجھ پائیں گے. اللہ کی منشا کی روح کیا ہے؟ بندے کے ساتھ معاملات میں احتیاط پسند ہونا، یعنی ایک ہے غیر شعوری طور پر آپ سے کسی کی یک تلفی ہو جانا، اور ایک جس طرح ہمارے ہاں اس جسے کہتے ہیں نا یک تلفی کی سازش باقاعدہ کر کے ایک منظم انداز میں جیسے ہم معاشرے کے اندر چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ابھی جیسے مہنگائی کی بات ہو رہی تھی، یہ کیا یعنی اتفاق ہے کہ ہر مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ چیزوں کی قیمتیں 2 گنا ہو جانی ہوتی ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اس مہینے کے آغاز پر ہی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ یہ ایک منظم انداز میں ایک کبھی حرکت کے طور پر یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ مل کے یہ کام کرتے ہیں اور پھر نہ صرف یہ کام کرتے ہیں بلکہ اس پر اپنی بڑی مہارت سمجھ کر اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. جب تک معاشرے کے ساتھ وابستہ لوگ اپنے ذمہ داری کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی خشیت اختیار نہیں کریں گے، وہ جو بندہ مومن کو اللہ سے ایک حیا اور ایک حجاب کا رشتہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میرے اور میرے اللہ کے درمیان فاصلہ بڑھ نہ جائے، کہیں میں اللہ کے ناپسندیدہ اور نافرمان لوگوں میں شامل نہ ہونا شروع ہو جاؤں. جب آپ اس انداز میں اپنی زندگی کا آغاز کرنا شروع کرتے ہیں اور اللہ اور اس کی رضامندی آپ کی ترجیح اول بننا شروع ہوتی ہے، خود بخود گھرانے کی سطح پر بھی خیر آنا شروع ہو جاتا ہے اور معاشرے کی سطح پر بھی خیر جو ہے اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بحیثیت امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظام دیا تھا اس کا از اول تا آخر جو بنیاد تھی وہ انسانوں کی خیر خواہی تھی، ایک دوسرے کے لیے بھلائی تھی. رمضان المبارک اور اس ماحول کو اپنی ذات کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک موقع تصور کریں اور خدمت خلق کے حوالے سے بھی اس کو ایک موقع تصور کیا جائے. کی طرف ہماری توجہ آپ تصور کیجئے نا کہ یوکے اس وقت یورپ اور یوکے کے اندر کل
کی ان کی جو میڈیا انفارمیشن تھی اس کے مطابق 3000 سے زائد مختلف فورمز ہیں جنہوں نے قیمتیں 50% سے کم کر دی ہیں. آپ اور میں, ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے, ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ذرا یہاں سے باہر نکل کے بازار میں آپ خود قیمتوں کا تجزیہ کر لیجیے. ہم کیوں معاشرے کی اصلاح کی طرف چلے جاتے ہیں؟ اگر ہم خود صرف اپنی انفرادی اصلاح کی طرف توجہ دیں تو یقینی طور پر معاشرے کی اصلاح آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. ناظرین, ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ وقت افطار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, لیکن جانے سے پہلے متی اللہ صاحب سے ایک کلام سن لیتے ہیں. جی متی صاحب, بسم اللہ.